नहमदुहु नुसल्ली नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब अली साद अल कादरी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर शेखुल इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज़, और पीर तरीक़त हज़रत क़िबला इफ्तिखारुल हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मोहतरम मारूफ निज़ामी साहब, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ शेखुल इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज़ का कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे ये सादत मिल रही है कि मैं अपने शेख करीम की जगह पर बैठकर कुछ बयान करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी अली साहब फरमा रहे थे कि मेरे शेख करीम ने ही ये ख्वाहिश का इजहार किया था क़िबला शेखुल इस्लाम साहब से कि तसव्वुफ़ के ऊपर एक इंस्टीट्यूट ज़रूर होना चाहिए, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए क़िबला शेखुल इस्लाम ने इस इंस्टीट्यूट का इनेकाद किया। और ये भी आज जानकर खुशी हुई है कि तकरीबन 9 बैच यहाँ से तालीम हासिल करके जा चुके हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी काविश है, ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ के हवाले से जो ख़िदमात यहाँ पेश की जा रही हैं वो काबिल तहसीन है, क्योंकि तसव्वुफ़ के हवाले से जो जिद्दोजहद मेरे शेख करीम ने फरमाई, क्योंकि तसव्वुफ़ के ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही थीं, सवाल व जवाब हो रहे थे, अक्सर औक़ात ये बात की जाती थी कि तसव्वुफ़ जो है वो दीन से अलग कोई चीज़ है। तो इस पर मेरे शेख करीम ने बड़ी स्ट्रगल भी की और पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स का आगाज़ किया तसव्वुफ़ के हवाले से। और फिर उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इस पैगाम को पहुंचाना ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुख किया। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तसव्वुफ़ के ऊपर सेमिनार्स का इनेकाद किया और ये मैसेज डिलीवर किया स्टूडेंट्स को, न्यू जनरेशन्स को, कि तसव्वुफ़ क्या है, और बड़े ही अच्छे अंदाज से, आसान अंदाज से उसको बयान किया। तो दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला तसव्वुफ़ को सही मानों में समझने की और उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं, तो जिसका उन्वान शायद आप हज़रात के पास हो कि अहले तरीक़त का खानकाही निज़ाम तरबियत, ये हमारा आज का मौज़ू है। सबसे पहले हम खानकाह के हवाले से, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अगर 1 बाय 1 लेकर चलें तो उसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स दरकार हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास एक लेक्चर है
تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا اس پر روشنی ڈالی جائے، اس کو ایکسپلین کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے ہم خانقاہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ خانقاہ کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے آیا، کس طرح سے پہنچا۔ مختلف جو کلچرز ہیں، ہر کلچر میں، ہر زبان میں مختلف الفاظ سے اس کو بولا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا۔ تو چونکہ ہمارا کلچر اس سائڈ پر تھا تو اس کو مقام بھی کہا گیا، خانقاہ کو مقام بھی کہا گیا۔ اور جو ایشیا، ویسٹ ایشیا والی سائڈ ہے، اس طرف اس کو تکیہ بھی کہا گیا، اور یہ ترکی والی سائڈ پہ اور اس طرف اس کو ٹکے بھی کہتے ہیں۔ تو ہر کلچر کے حساب سے اس کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ اس کے نام، لیکن ان سب نام کا مقصد ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں، کام ایک ہی ہے۔ اور مغرب اور عرب والی سائڈ پر اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں تو اس کو زاویہ بھی کہا جاتا ہے، اور رباط بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر خانقاہ کے اتنے سارے نام ہیں جیسے میں نے عرض کی۔ تو اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں چاہیے ہوتا، یعنی کوئی لوازمات نہیں ہوتے۔ آپ کسی بھی جگہ پر ایک خانقاہ کو نام دے سکتے ہیں، کوئی ٹولز اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتے کہ اس کے لیے کوئی خاص چیزوں کا درکار ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ جہاں بیٹھ گئے کوچہ وہیں آباد ہو جاتا ہے۔ یہ خانقاہ کا کمال ہے۔ وہ ہے نا کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ تو یہ صوفیاء کا کام ہے کہ یہ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر شاید ٹریفک کا جانا بھی ممکن نہ ہو، لیکن جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک میلہ نظر آتا ہے لوگوں کا۔ تو وہ جنگل کو منگل کیا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بلڈنگز ہوں، بہت بڑے انتظامات ہوں، بہت بڑا سیٹ اپ ہو۔ اس کے لیے صرف خانقاہ والے کا ہونا ضروری ہے، تو پھر خانقاہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک اوور ویو ہے۔ اب آپ اس چیز پر غور کیجئے کہ خانقاہ میں ہوتا کیا ہے۔ خانقاہ میں مدرسہ ہوتا ہے، خانقاہ میں مسجد ہوتی ہے، لنگر خانہ ہوتا ہے، طبی سہولتیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں ساری موجود ہیں خانقاہ میں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو سوشل ویلفیئر میں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو وہاں تعلیم بھی ملتی ہے، رہائش بھی ملتی ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی ملتا ہے۔ تو پھر خانقاہ میں اور سوشل ویلفیئر میں کیا فرق رہ گیا؟ خانقاہ میں کوئی ڈیفرنس تو نہ ہوا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ غور کرنا ضرور ہوگا کہ جو ہر خانقاہ ہے وہ درسگاہ ہے، لیکن ہر درسگاہ خانقاہ نہیں ہو سکتی۔ خانقاہ کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مرتبہ ہے۔ جیسے خانقاہ جو ہے وہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ تاثیر ہے، خالی الفاظ نہیں ہے، یہ تاثیر والے الفاظ ہیں۔ کیوں کہ یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہوتی ہے۔ یہ صرف کسی کے رہنے کے کھانے پینے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ بند گلیوں سے شاہراہ پر لے کر آتی ہے، یہ رکے ہوئے راستوں کو توڑ کر راستہ بناتی ہے۔ خانقاہ کا یہ کمال ہے، کیونکہ یہاں پر پیوریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، پیوریفائی کیا جاتا ہے یہاں پر۔
ادھر صرف ظاہری تعلیم نہیں دی جاتی، ادھر باطنی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ظاہری علم بھی دیا جاتا ہے، باطنی علم بھی دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان چیزوں سے ہٹ کر آپ یہ دیکھیے کہ ایک سائل کو جو ساری دنیا سے دھکے کھاتا ہوا، رلتا ہوا، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں جب ایک خانقاہ پر جاتا ہے تو اسے ایک رونے کے لیے کندھا مل جاتا ہے، اسے ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پر وہ اپنے درد کا مداوع کر سکتا ہے، اپنے آپ کو یہ محسوس کروا سکتا ہے کہ اس سارے جہان میں کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر میں اپنے درد، دکھ، تکلیف بیان کر سکتا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی ایک خانقاہ کا کام ہے کہ یہ دکھی دلوں، درد میں، تکلیف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سمیٹ لیتی ہے، ان کا درد، تکلیف بانٹتی ہے۔ تو یہ میں صرف تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتا چلا جا رہا ہوں کہ آپ کو ایک تو خانقاہ کا مطلب سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد خانقاہ کس لیے بنائی جاتی ہے، اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیے کہ وہ وہاں پر پیوریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، ظاہری اور باطنی علوم ملتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے، یہ کام ہے خانقاہ کا۔ اب ہم تھوڑا سا، کیونکہ یہ تصوف کا ہی ایک سلسلہ ہے، خانقاہ جو ہے وہ تصوف کے بغیر ناممکن ہے، تو ہم تھوڑا سا اب تصوف کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہیں آگے۔ تصوف کے حوالے سے بہت ساری آپ کو تعریفیں مل جائیں گی، ہر لکھنے والے نے، ہر صوفی، ہر بزرگ نے تصوف کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ میں سمپل آپ کو تصوف کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل تصوف دو چیز است، اصل تصوف دو چیز است۔ پہلی چیز کیا ہے کہ نکوئی بخلق، اور دوسری صدق بحق۔ ان دو چیزوں سے مل کر تصوف بنتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلی چیز پر غور کرتے ہیں کہ نکوئی بخلق کیا ہے۔ نکوئی بخلق خدمت خلق کو کہتے ہیں، یہ تصوف کا ایک مرکزی کردار ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ خدمت خلق کرنا تو بڑا عظیم کام ہے، تو لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین سے کچھ ہٹ کر ہے؟ یہ تو بڑا ایک اہم کام ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ خدمت خلق کیا جائے۔ تو جو پہلی چیز ہے تصوف کی وہ نکوئی بخلق ہے کہ آپ خدمت خلق کریں، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی سمپل بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کو تصوف کہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیے اور جمعے کے وقت آپ کا خطاب ہے، جمعہ سے پہلے آپ کا خطاب رکھا گیا ہے، تو آپ تشریف لائیے اور خطاب سے نوازیے۔ وہ بزرگ جنہوں نے پہنچنا تھا، جب وہ اس پروگرام میں پہنچے تو جمعہ کی نماز کھڑے ہونے میں 1 منٹ باقی تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں، اب 1 منٹ باقی رہ گیا ہے جمعہ کی نماز کھڑے ہونے میں، تو اگر اس 1 منٹ میں آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں تو آپ بیان فرما دیجیے۔ اب 1 منٹ کا وقت ہو اور بات بھی بیان کرنی ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں حاضر، میں 1 منٹ میں ہی اپنی بات کو بیان کر دوں گا۔
وہ تشریف لائے ممبر پر اور فرمایا کہ پیغام آج کا یہ ہے کہ 1000 مساجد بنانے سے بہتر ہے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیا جائے، اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کرتے۔ بات تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے، اور لمبی چوڑی بات ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ میرے شیخ کریم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر در خانہ کسست یک حرف بسست، کہ اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو دستک ایک ہی کافی ہوتی، اگر سمجھ آ جائے تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، اس کے لیے گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ 1 منٹ کی جو بات تھی وہ کئی گھنٹوں طویل گفتگو پر بھاری ہو گئی۔ تو اس سے سمجھ ہی آیا کہ جو خدمت خلق ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہے، کہ ایک طرف کوئی 1000 مساجد بنا رہا ہے اور خدمت خلق کر رہا ہے، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس کی بنسبت اگر ایک بھوکے انسان کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے تو ان 1000 مساجد بنانے سے بہتر ہے۔ اور یہی طریقہ کار صوفیاء کرام کا ہے کہ وہ ہمیشہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی خانقاہ پر جائیں تو آپ دیکھیے کہ آپ حضور داتا صاحب کی ہی مثال لے لیجیے، آپ دن ہو رات ہو جس وقت جائیں آپ کو وہاں لوگ لنگر تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لنگر کھاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، کیونکہ وہاں پر جا کر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کس مذہب سے ہیں، آپ کس فرقے سے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کون ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، پہلے لنگر دیا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کا طریق ہے۔ اور میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، وہ گناہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ جو آنے والا ہے اس سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تو محبت چاہیے، وہ تو محبت ڈھونڈتا پھرتا آپ کے پاس آیا ہے۔ اگر آپ اسے نفرت دیں گے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے صوفیاء کرام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ محبت دیتے ہیں۔ اور میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے کہ جو صوفی بزرگ ہوتا ہے اس کی مثال ایک درخت جیسی ہے کہ اس کے نیچے جو کوئی بھی آ جائے اس کو چھاؤں ملتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ پرندہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بیٹھ سکتا ہے، یہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ کسی کو نہیں کہتا۔ وہ ساری دھوپ کو خود برداشت کرتا ہے لیکن آنے والے کو چھاؤں دیتا ہے۔ یہ کام ہے ایک صوفی کا، ایک بزرگ کا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صوفی کی جو مثال ہے وہ ایک درخت جیسی۔ اب صوفیاء کرتے کیا ہے؟ آپ خانقاہ میں آ گئے، بیٹھ گئے، لنگر بھی کھا لیا، آپ نے بیٹھ کر اچھا محسوس بھی کر لیا۔ اب صوفیاء کا جو کام ہے وہ دل کی صفائی ہے، باطنی صفائی۔ ظاہری طور پر اگر آپ نے اپنا لباس اچھا پہنا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا اندر صاف ہونا چاہیے۔ میرے جد امجد کا یہ ایک واقعہ ہے، تو ان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا تو اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر اس نے طے کی، اور شاید آج کل کے دور میں تو نہیں، پرانے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ویسٹ کوٹ کو الٹا کر کے طے کیا جاتا تھا تاکہ وہ باہر سے گندی نہ ہو۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا نا اس کو طے کرتے ہوئے تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہ یہ اس کو الٹا کر کے طے کر رہا ہوں کہ یہ باہر سے گندی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو
چیز صاف کرنے والی تھی وہ آپ نے باہر کر دی، اور جو صاف نہیں کرنے والی تھی وہ آپ نے اندر کر دی. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ صاف تو اندر رکھنا تھا، وہ آپ نے باہر کر دیا، اور جو ضروری نہیں تھا وہ آپ نے اندر کر دیا. تو مقصد اس سے یہ سمجھ آیا کہ اندر کی صفائی جو ہے وہ ضروری ہے. ظاہری جو بناؤ سنگھار وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صوفیاء کا جو جس چیز پر زور ہے وہ اندر کی صفائی ہے. تو یہ کام صوفیاء کرتے ہیں. اور لنگر کے حوالے سے جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اہتمام جس انداز سے کیا جاتا ہے، اور جو بھی آئے اسے دن ہو رات ہو وقت نہیں دیکھا جاتا. جیسے حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ اٹ کھڑکے تے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وقت لنگر تیار ہونا چاہیے. یعنی اٹ کھڑکے مراد یہ ہے کہ دروازہ کھڑکے کوئی آئے، دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، یعنی جو چولہا ہے وہ لنگر کے لیے گرم ہو. آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. ان کی رضا جو ہے وہ اسی میں ہے. پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی آئے اور اس کو جس وقت مرضی آئے اس کو لنگر اسی وقت ملے. تو یہ خانقاہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طریقہ کار ہے. اور میرے دادا جان حضرت خواجہ غلام نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ کار تھا. وہ جب لنگر کا وقت ہوا کرتا تھا تو وہ باہر کھڑے ہو کر ٹہلا کرتے تھے. تو خادم اور لوگ پوچھا کرتے تھے کہ حضور آپ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں کہ شاید کوئی آ جائے اور میرے ساتھ لنگر میں شامل ہو جائے. تو اس لیے وہ اکیلے کھانا اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی چلتا پھرتا آ جائے اور وہ اس کا حصہ بن جائے. اور طریقہ کار بھی یہی ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے، اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن جو سب سے آسان راستہ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کا ہے. کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کر کے آپ اللہ تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تو ایک اس پوائنٹ پر میں نے آپ کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ جو نکوئی بخلق ہے، جو پہلا حصہ ہے تصوف کا، اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید تھوڑا سا اس پر آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نکوئی بخلق جو ہے، جو خدمت خلق ہے، وہ کس انداز سے اور کس طرح ہونی چاہیے. جو دوسری بات ہے وہ ہے صدق بحق. دو چیزوں کا میں نے عرض کیا کہ تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نکوئی بخلق اور وہ صدق بحق. اب صدق بحق کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ سچ بولنا تصوف کہلاتا ہے. بڑی آسان دو ڈیفینیشنز آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ایک کہ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا تصوف کہلاتا ہے. بہت ہی آسان بات ہے. آپ کوئی بھی پوچھے آپ سے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کو تصوف کہتے ہیں. اور دوسری بات اللہ کے ساتھ سچ بولنے کو تصوف کہتے ہیں. اب یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ سچ دو طرح کا ہے. سچ دو طرح کا ہے. ایک سچ وہ ہے جو آپ عام عوام کے ساتھ بولتے ہیں، اور دوسرا سچ وہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. جو عوام کے ساتھ آپ سچ بولتے ہیں وہ سچ نہیں چاہیے. سچ وہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولا جائے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان پر غور کیجیے. جو عام عوام کے ساتھ ہم سچ بولتے ہیں وہ سچ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور تمام کام اچھے کرتے ہیں. آپ کا مقصد اگر یہ ہے
کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر نمازی کہیں، حاجی کہیں، روزہ دار کہیں، تو پھر آپ نے یہ عوام کے ساتھ تو سچ بولا ہے، اللہ کے ساتھ سچ نہیں بولا۔ اس سچ کی ضرورت نہیں ہے۔ کس سچ کی ضرورت ہے؟ اس سچ کی ضرورت ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ بولنا ہے۔ وہ کیسے بولا جائے گا؟ وہ اس طرح سے بولا جائے گا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کا ارادہ یہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ نے اللہ سے سچ بولا۔ روزہ رکھیں گے آپ تو نیت یہ ہوگی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ سچ۔ اب دونوں فرق آپ کو سمجھ آ گئے کہ ایک سچ تو عوام کے ساتھ سچ ہے، اصل میں وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، لیکن ہمیں وہ سچ چاہیے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ خالصتاً عبادت جتنی بھی ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے مالک، اگر میں تیری عبادت جنت کے شوق میں کروں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ غور فرمائیں کہ اگر میں تیری عبادت جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے۔ یہ دو باتیں ہی ہو سکتی ہیں نا، انسان کو جنت میں جانے کا شوق ہو سکتا ہے یا دوزخ کا ڈر اور خوف ہو سکتا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں میں ان دونوں چیزوں سے دور ہوں۔ اگر جنت کے شوق میں عبادت کروں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دینا، اور اگر دوزخ کے خوف سے کروں کہ کہیں مجھے اللہ پاک دوزخ میں نہ ڈال دے، تو اس خوف سے بھی اگر تیری عبادت کروں تو پھر تو مجھے دوزخ سے بھی، دوزخ کا شوق میرا ختم ہو جائے۔ تو پھر تیسری بات فرماتی ہیں کہ اگر میں تیری عبادت تیرے شوق میں کروں تو پھر تو میرا ہو جا۔ نہ مجھے جنت کا شوق ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، مجھے صرف اور صرف تیری جستجو ہے، اور اگر صرف جستجو تیری ذات ہو تو پھر تو میرا ہو جا۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ تو یہ اگر سوچ ہو، کیونکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے عبادتوں کا وہ اس طرح سے ہے کہ ہم ایک رٹی رٹائی چیز ہے، ہم آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک رٹا رٹایا کام ہے، نماز ختم ہوئی اور دعا مانگی اور ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور اس کے بعد ہم چلے گئے۔ یہ ایک طریقہ کار سا بن گیا، ایک پریکٹس سی بن گئی ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یعنی جزا کی تمنا کے لیے نہیں پڑھنا آپ، یہ سوداگری تو نہیں ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک تھوڑی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے دیں گے اور اتنی بڑی لسٹ پیش کریں گے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو شام کو سب کچھ اکٹھا مل جائے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس چیز پر توجہ کرنی ہوگی کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس انداز سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت میں جو ہے دھیان بڑا ضروری ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ کو خیال آ رہا ہے کہ دکان پر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا، دکان کا شٹر اوپر ہے، یا گھر پہ کوئی کام بھول گیا ہوں۔ پڑھ آپ نماز رہے ہیں لیکن دھیان آپ کا کہیں اور ہے، تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو دھیان ہے نا، وہ اس کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہے۔ آپ کا اس ذات کے ساتھ جو تعلق
اس کا جڑا ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فقیری جو ہے نا، فقیری وہ کیسے مل سکتی ہے. بڑا آسان سا اس کا ایک نسخہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے دھیان کی میں نے بات کی نا آپ کی خدمت میں، کہ دھیان کا ہونا بڑا ضروری ہے، کنیکٹیوٹی کا. تو اس پر وہ فرماتے ہیں کہ بھیک فقیری دور، جل پن ہر سے سیکھ. جل پن ہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دراز جو صحرا کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ بچیاں، کچھ خواتین پانی بھرنے کے لیے بڑی دور دراز جاتی ہیں، اور سر کے اوپر پانی کے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اٹھا کر بڑی دور کنویں تک جاتی ہیں، وہاں سے پانی بھر کے واپس لے کر آتی ہیں. تو حضرت میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فقیری سیکھنی ہے نا تو ان سے سیکھو. بڑے حیرت کی بات ہے کہ فقیری تو بہت بڑا کام ہے، بڑی چیز ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو پانی بھرنے جا رہی خواتین ہیں، فقیری ان سے سیکھو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیسے سیکھے فقیری؟ تو فرماتے ہیں ہاں، اس کا جواب میں دیتا ہوں. وہ کیسے سیکھنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھیک فقیری دور، جل پن ہر سے سیکھ، مکھ سے سخی سے بات کرے اور دھیان گگریا بیچ. فرماتے ہیں کہ جو ان کا طریقہ کار ہے نا، وہ ہمیں فقیری سکھاتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ وہ سر پر مٹکے بھرے پانی کے لیے جا رہی ہیں، بڑا دور دراز کا لمبا سفر ہے. تو اس دوران جو خواتین آپس میں گفتگو کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں کہ وقت جلدی گزر جائے، تو اس دوران وہ کیا کرتی ہیں کہ مکھ سے سخی سے بات کرے اور دھیان گگریا بیچ، کہ کہیں وہ پانی سے بھرا ہوا مٹکا نیچے نہ گر جائے، ٹوٹ نہ جائے، اتنی محنت ضائع نہ ہو جائے. تو مسلسل وہ گفتگو کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ اس چیز سے غافل نہیں ہوتی. دھیان گگریا بیچ رہتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر اصل فقیری سیکھنی ہے نا تو ان سے سیکھو. یہی طریقہ کار ہمیں اپنانا پڑتا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، کہ ہمارا جو دھیان ہے نا وہ گگریا بیچ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں اپنی ڈیلی لائف میں. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی کام میں آپ مصروف ہیں، لیکن اگر دھیان آپ کا اس ذات کی طرف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اگر دھیان بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، اور اگر کام ہے تو بھی دھیان نہیں ہے، تو پھر ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ طریقہ کار صوفیاء نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اس انداز سے پیش ہوں کہ آپ کو دنیا جہان کی کوئی خبر نہ رہے، آپ کو کوئی فکر نہ ہو، اتنی کنیکٹیوٹی آپ کی اسٹرانگ ہو. تو یہ نماز جو ہوتی ہے نا، عاشق کی بھی ایک نماز ہوتی ہے. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں نے درے صنم پہ پڑھی اس طرح نماز. میں نے درے صنم پہ پڑھی اس طرح نماز، کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. اس محبت کے ساتھ میں نے نماز پڑھی کہ کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا. تو یہ جو دوسرا مرحلہ تھا تصوف کا، اس کے اوپر میں نے صرف تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ سچ کیا ہے. یہ آپ نے ڈفرینس سمجھ لیا کہ ہمیں وہ سچ چاہیے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بول سکیں، اور وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم خالصتاً ہمارا جو مقصد ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. اب آ جائیے جو خانقاہ کام کرتی ہے اور تصوف کا جو مین ایک کام ہے جو صوفیاء کرام کرتے ہیں، وہ تزکیہ نفس ہے، جو میں نے پہلے عرض کی.
تو تزکیہ نفس کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو شیخ ہوتا ہے وہ کس انداز سے تربیت کرتا ہے، کیا عمل سکھاتا ہے، کیا پریکٹسز کرواتا ہے کہ آپ اپنے، جیسے میں نے عرض کی نا کہ دل کی صفائی وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ انسان کا یہ جان لینا کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس نے تزکیہ نفس کیا۔ صرف اس بات کو سمجھ لیا جائے تو تزکیہ نفس کا مفہوم سمجھ آ سکتا ہے کہ ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں اللہ پاک ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ آ جائے تو آپ تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو ختم کر دیں، اپنی ذات کو ختم کر دیں۔ یہ ہمیں تزکیہ نفس کرنے کو کہتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے؟ اپنی ذات کو ختم کرنا ہے، اپنی ذات کو تمام آلائشوں سے پاک کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ جتنی بھی انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، جتنی بھی اس کے اندر شدت بڑھتی ہے چیزوں کو حاصل کرنے کی، ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اب جیسے چھوٹی سی مثال ہے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ شہد میں کھانا چاہتا ہوں، شہد کھانا چاہتا ہوں۔ تو بڑی عام سی چھوٹی سی چیز ہے، شاید ہم گھروں میں عام استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میں نے شہد نہیں کھایا، اس نیت سے کہ اگر میں نے اپنے نفس کو یہ چیز فراہم کر دی تو اس کے بعد یہ اور فرمائش کرے گا، پھر اور فرمائش کرے گا، پھر اور فرمائش کرے گا، اور اس کی فرمائش بڑھتی چلی جائے گی اور یہ آلائشوں میں اپنے آپ کو شامل کر لے گا۔ تو انہوں نے تو آلائشوں سے پاک کرنا تھا، اس لیے 40 سال انہوں نے صبر کیا، شہد نہیں کھایا۔ تو یہ صوفیاء کرام کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں، اس انداز سے وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ اور جو نفس کو مارنا ہے نا، وہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نہیں، یعنی اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، ان کے لیے اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر ہے ان کے لیے تو صرف اور صرف وہ ذات ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں، یعنی جب میں اپنے آپ کو جب کہوں گا کہ میں ہوں تو پھر وہ ذات تو نہیں رہے گی بات، اور جب وہ ذات ہوگی تو پھر یہ ذات ختم ہو جائے گی۔ تو طریقہ کار جو ہے ان کا یہی ہے کہ یہ نفس پر قابو رکھتے ہیں، نفس کو خواہشات کے جھرمٹ میں نہیں پھنسنے دیتے، آلائشوں میں نہیں گھسنے دیتے، اس کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ اب آپ ایک بڑا مشہور شعر سنا ہوگا، حضور بابا صاحب کا ہی شعر ہے کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے۔ اب اس کے مطلب پر غور فرمائیے کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت۔ اب فرض کیجئے کہ یہ مسجد ہے
اور ہم یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں تو بابا صاحب فرما رہے ہیں کہ جھاڑو دے مسیت. اب یہ 40 50 60 لوگ اگر ہم اٹھ کر سارے جھاڑو دینا شروع ہو جائیں تو جگہ تو کوئی بھی نہیں بچے گی کہ جہاں پر جھاڑو دیا جا سکے. اور اسی طرح اگر 200 400 500 لوگ بیٹھے ہوں تو جھاڑو کہاں دیں گے؟ تو اس کے مطلب پر پھر صوفیاء نے ہمیں سمجھایا کہ جھاڑو دے مسجد کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل کی مسجد، اس کو صاف کرو. جھاڑو دے مسجد، یہ جو دل کی جو مسجد ہے نا، اس کو صاف کرو. اس کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے. پنجابی میں ہے نا کہ کر صاف تو ویڑا دل دا، کر صاف تو ویڑا دل دا، پھر ویخ ماہی کنج ملدا. تو آپ کے اور ماہی کے درمیان جو رکاوٹ ہے نا وہ اس صفائی ہے. جیسے ہی یہ دل صاف ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ وہ یار خود آ کے بسے گا اس دل میں. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کی حضور کہ میں اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے. تو آپ نے فرمایا تو بڑا آسان کام ہے. تو اس نے عرض کی حضور مجھے تو عطا فرمائیے، میں تو بڑے عرصے سے دھکے کھا رہا ہوں، مجھے تو کچھ مل نہیں رہا. تو انہوں نے فرمایا کہ بڑا آسان نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام چیزوں سے پاک کر دو، بالکل صاف کر دو. جب اپنے دل کو بالکل صاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ یار اس کے دل میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قربت عطا کر دے گا. جب پہلے سے ہی اتنا رش لگا ہوا ہوگا تو اس کی تو جگہ ہی نہیں بچے گی کہیں. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی بارگاہ میں جائیں نا تو خالی برتن لے کر جائیں. خالی برتن میں ہی کچھ ڈلتا ہے نا. جب برتن پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو تو اس میں کوئی ڈالے گا تو وہ تو نیچے ہی گرے گا نا. تو جب کسی بارگاہ میں جائیں تو خالی برتن لے کر جائیں، اس میں اور کچھ نہ ہو تو پھر اس میں دینے والا بھی خوش ہو کر دیتا ہے. تو یہ جو نفس ہے، یہ اس کی جو پریکٹسز ہیں نا جو صوفیاء کرام خاص طور پہ خانقاہ میں کرواتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پریکٹسز کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ صوفیاء کرام کا طریقہ کار ہے. اس سے انسان کے اندر برداشت ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے آج کل کے دور میں تو برداشت ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. تو اگر آپ کم کھائیں گے، کم سوئیں گے، آپ عبادت میں زیادہ وقت دے سکیں گے، آپ زیادہ جاگ سکیں گے. کم بولیں گے، زیادہ سنیں گے. تو وہ جو خانقاہ کا جو ذکر ہمارا چل رہا ہے نا، ادھر یہ پریکٹسز ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں نا سیلف کو کنٹرول کرنے کی، وہ بڑھتی ہیں. آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے. جیسے میں نے برداشت کی بات کی نا، تو صوفیاء کرام جب برداشت سکھاتے ہیں نا تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ شخص کو، یعنی میں اینگل بتانا چاہ رہا ہوں کہ صوفیاء کس انداز سے ہر چیز کو دیکھتے. ایک بزرگ کو کسی نے تھپڑ مار دیا. اب وہ بزرگ تھے، عمر میں بھی بڑے تھے اور ان کی ظاہری وضاقتہ بھی ایسی تھی، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بدلہ تو لے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن میں بدلہ لوں گا نہیں. میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا. اور جب میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا، تو اس کے بدلے اللہ پاک مجھے جنت عطا کرے گا، اس صبر کے بدلے. اور پھر جو اگلی بات تھی وہ اس سے بھی حیران کرنے والی تھی. فرماتے ہیں کہ جب میں
صبر کروں گا، برداشت کروں گا اور اللہ مجھے جنت عطا کرے گا نا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے بغیر جنت چلا جاؤں؟ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تم نہیں جاؤ گے. کیوں؟ کہ تمہاری وجہ سے ہی تو مجھے جنت مل رہی ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ کے جنت میں چلا جاؤں؟ تو یہ سوچ ہی اور ہے. اتنا بڑا مزاج، اتنی بڑی وسعت ہونی چاہیے اگلے کو برداشت کرنے کی. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اللہ پاک پوچھے گا نا کہ بتاؤ کہ جنت میں کس کو بھیجوں، تو آپ کے لبوں پر اپنے دشمن کا نام پہلا آنا چاہیے. اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت جب اللہ پاک آپ سے پوچھے کہ بتاؤ جنت میں کس کو بھیجوں، تو آپ اس وقت اپنے اس دشمن کا نام لیں گے جس نے ساری زندگی آپ کی دشمنی کی. تو اتنی بڑی وسعت جو ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ برداشت سے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، برداشت کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہوتا. اور میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا سرائکی کا ایک شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پیر دے ہتھ وچ ہتھ کو ڈے کر، پیر دے ہتھ وچ ہاتھ کو دے کر، یعنی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نفس دی باہ مروڑ تاں تو ہک تھی سی. پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ کو دے کر نفس دی باہ مروڑ تاں تو ہک تھی سی. یعنی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر آپ نے اس نفس کے ساتھ جنگ لڑنی، پھر آپ اس جنگ کو اچھے انداز سے لڑ سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل کام ہے. بلکہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے نفس کے ساتھ جنگ لڑنا. کیوں کہ صوفیاء نے جو کام کیا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ صوفیاء کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں نا، اس سے انسان سیکھتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سید تھے. تو یہ جو نفس کی جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا، تو وہ جو میں ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ میں کو مارنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو میں کہہ کر مخاطب نہیں کیا. ہمیشہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم نے آنا ہے، ہم نے ملنا ہے، اس مقصد سے کہ کہیں میں بولنے سے میرے اندر کوئی میں نہ آ جائے. یہ پریکٹسز ہیں. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک محفل میں خطاب فرما رہے تھے، تو نماز کا وقت ہونے جا رہا تھا. تو سامنے سے کسی نے شرارتاً عرض کیا کہ آج ان سے نا ہم نے میں بلوانا ہے لازمی، کیونکہ یہ میں نہیں بولتے، یہ ہم بولتے ہیں. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے منہ سے میں بولیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور ایک سوال ہے. انہوں نے کہا فرمائیے. کہا کہ جی شیطان کو کس چیز نے مات دی تھی؟ وہ چپ ہو گئے، کیونکہ اس کا جواب تو یہی تھا میں، کہ شیطان اپنی میں کی وجہ سے نا، کہ میں کیوں سجدہ کروں. تو وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ کچھ کہلوانا چاہتے ہیں مجھ سے. تو انہوں نے فرمایا اچھا چلیں نماز کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اب وہ ماشاءاللہ بزرگ تھے، تو انہوں نے نماز کے بعد کہا کہ وہ سوال کس نے کیا تھا؟ تو وہ انسان فٹافٹ اس نے کہا جی میں نے. تو اس نے کہا اسی چیز نے شیطان کو مات دی تھی. تو اسی کے جواب کو انہوں نے استعمال کر کے وضاحت فرمائی، میں نہیں بولا. یہ دیکھیے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. ہم سارا دن میں پتہ نہیں کوئی 10,000 بار تو میں بولتے ہیں. تو اگر اس پر کنٹرول کیا جائے تو کتنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کی کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے.
تو یہ ہمیں صوفیاء کرام کی بارگاہ میں صحبت میں ہمیں اپنے نفس کو جو ہے مارنے کا، اپنے آپ کو نفس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں ان کی بارگاہ میں سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کے ساتھ جنگ تب لڑ سکتا ہے انسان جب انسان میں عاجزی ہو. عاجزی کے بغیر کچھ نہیں ہے. عاجزی ہوگی تو ہی انسان تکبر کو توڑ سکتا ہے، انسان اپنی اکڑ کو ختم کر سکتا ہے. میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا مقام دیکھنا ہو نا، کسی شخص کا کہ اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا، تو اس کی عاجزی دیکھیے. جتنی زیادہ اس میں عاجزی ہوگی اس کا مقام اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ عاجزی کتنی بڑی چیز ہے. اور صوفیاء کا جو پیغام ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی میں یا آپ کی وجہ سے آپ سے کچھ بھی غلط ہوتا ہے نا تو اسے اپنی طرف منسوب کیجیے. آپ نے کوئی گناہ کیا، کچھ غلط کیا، اسے اپنی طرف منسوب کیجیے. اور اگر کچھ اچھا ہو جائے آپ سے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیجیے. اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا، اس کو یہ نہیں کہنا، اس پر تکبر نہیں کرنا کہ میں نے یہ کیا ہے، میرے سے یہ ہوا ہے، یہ نہیں کہنا. اگر برا ہو تو اسے کہنا ہے کہ یہ مجھ سے ہوا ہے، تسلیم کرنا ہے. اگر اچھا ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ سب احباب کو دے کے مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے ملک کا نام ہے استاد شیر علی میر علی قوال. آپ سب آپ جانتے ہیں، شاید آپ میں سے بھی کئی جانتے ہوں گے. بہت بڑا نام ہے اور وہ ہمارے سلسلے میں ہی بیعت ہیں. تو ان کی ایک بات بڑی مجھے اکثر یاد آتی ہے اور بڑا دل کو سکون ملتا ہے. جو میں نے یہ بات ابھی آپ سے بیان کی نا، اس کی ترجمانی کہ جو اچھا ہو جائے تو اس کی طرف منسوب کرنا ہے اور برا ہو جائے تو اسے اپنی طرف منسوب کرنا ہے. اس بات پر میں آپ کی خدمت میں ان کی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. وہ ایک دن بیٹھے تھے تو میر علی خان صاحب، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نے ساری زندگی بڑے بڑے سٹیجز پر پرفارم کیا اور پوری دنیا میں جا کر آپ نے قوالی کی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یار آج مزہ نہیں آیا قوالی کرنے کا، سماع کرنے کا، آج لطف نہیں آیا؟ یعنی لوگ تو خیر کبھی محسوس کر بھی لیتے ہوں، آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا؟ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا. کہنے لگے کہ ایسا تو کئی ہزار بار ہوا ہے ایسا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ یار آج نہیں ہوئی قوالی. تو اس نے کہا کہ حضرت پھر کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں کہ جس دن ہم برا گائے نا، کہ آج ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے آج بہت برا گایا ہے، اس دن ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج ہم تھے، آج ہم تھے. اور جب ہم اچھا گا کر آتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم نہیں تھے، آج کوئی اور تھا. تو اس بات نے بڑی لذت پہنچائی کہ یہ تو وہی معاملہ ہے کہ بری چیز کو اپنے اوپر لے لیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ مجھ سے ہوا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے. اور جب کچھ اچھا ہو جائے تو یہی گمان کریں کہ یہ وہی ذات تھی، وہ میں نہیں بول دی میرے سے میرا یار بولتا. تو اس انداز سے جو ہے نا عاجز اس قسم کا ہونا پڑتا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو عربی کے اعراب ہوتے ہیں نا، ان پہ انہوں نے پوری فلسفی بیان کر دی. عربی کے جو اعراب ہوتے ہیں اس پر پوری فلسفی بیان کر دی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں زیر بن
زیر ہمیشہ لفظ کے نیچے ہوتی ہے نا، تو فرماتے ہیں زیر بن، زبر نہ بن. زبر لفظ کے اوپر ہوتی ہے نا، تو ایک تکبر کی، ایک اکڑ کی ایک نشانی ہے. تو فرماتے ہیں زیر بن، زبر نہ بن، مطلب پیش پوی، یعنی زیر بن عاجزی اختیار کرو، زبر نہ بڑھ. زبر تو ہے ہی اکڑ کا نام، کیونکہ وہ اوپر ہوتی ہے. اور بتا پیش پوئی، یعنی آج جو سلوک، جو رویہ تم کرو گے، کل کو تمہارے ساتھ نہ پیش ہو. اس پیش کو انہوں نے، زبر کو، زیر کو پوری فلسفی کے ساتھ بیان کر دیا. تو کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو آج جو سلوک آپ کسی سے کریں گے تو کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو پھر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا کہ اجز نیاز ہے مٹھی ساڈی، یعنی جو جڑ ہوتی ہے نا، اجز نیاز ہے مٹھی ساڈی، اجز نیاز ہے مٹھی ساڈی، نت باندھی یار سڈیواں. یعنی جو عز نیاز ہے نا، یہ ہماری جڑ ہے. نت باندھی یار سڈیواں، ہمیشہ میں در کی نوکر نوکرانی کہلاؤں. یا تیرے پیراں دی تھیواں جتی، یا تیرے پیراں دی تھیواں جتی، نت پیراں ہیٹھ مدھیواں. یعنی یا میں تیرے پیروں کی جوتی بنوں جو ہمیشہ تمہارے پاؤں کے نیچے دبتی رہوں. یہ کانسیپٹ جو عاجزی کا، انکساری کا انہوں نے دیا کہ اس انداز سے بھی یہ تخیل بھی ہو سکتا ہے. تو عجز نیاز جو ہے نا، فرماتے ہیں مٹھی ساری. اور آپ غور کیجئے، ایک اور بات میں اسی طرح سے انداز بیان کر دوں آپ کو، کہ یہ جو آپ نے ابھی شعر سنا، یا اس طرح کے کئی اور، ابھی ہم اندر دفتر میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کا جو کلام ہے، میں باندھی تے بردی اور تیں دل بردی. تو اس طرح کے جتنے بھی کلام ہے نا سرائکی میں، شاید آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع یا سننے کا موقع ملا ہو، اس میں جو صیغہ ہے نا، وہ مونس کا استعمال ہوا ہے. کئی شعراء نے سرائکی بیلٹ میں اپنے آپ کو مونس ظاہر کیا ہے. تو یہی سوال میرے شیخ کریم سے کسی نے کیا کہ جی یہ ایسا کیوں ہے؟ لکھنے والا تو شاعر جو ہے وہ مذکر ہے، لیکن شاعری میں وہ مونس کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ نت باندھی یار سڈیواں، ہیٹھ مدھیواں، یہ مونس کا کیوں تو میرے شیخ کریم نے فرمایا کہ اس میں بھی عاجزی اور انکساری کا پہلو ہے. کہ آپ دیکھیے، جب عورت کو وراثت ملتی ہے نا، تو سب سے کم جو حصہ ملتا ہے اسے، تو اس کی نسبت اس کم سے ہے کہ کہیں زیادہ حصے کی وجہ سے کہیں وہ رتبہ یا مقام یا مرتبے میں کوئی ڈفرینس نہ آ جائے. تو نیت جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ صیغہ بھی انہوں نے مونس کا صرف اس وجہ سے استعمال کیا. تو یہ صوفیاء کی عاجزی کا جو اینگل ہے نا، یہ کچھ الگ ہی مقام ہے. وہ ہے نا علامہ صاحب کا کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں. انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. تو یہ ان کا سوچ کا، سمجھنے کا، بولنے کا، کرنے کا الگ ہی کچھ مقام ہوتا ہے. تو جو چیزیں خانقاہ میں ہم سیکھتے ہیں، یہ ساری میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دو چیزیں اور صرف میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. میرے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے کہ جو تصوف ہے نا، جیسے میں نے عرض کی پہلے، سارے کا سارا تصوف جو ہے نا وہ ادب ہے. ادب ہی اصل میں تصوف ہے.
کیوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ادب ہے تو سب ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ادب شناس محبت نظر نہیں جن کی، ادب شناس محبت نظر نہیں جن کی، وہ بزم ناز سے اکثر اٹھائے جاتے ہیں. تو ادب جو ہے بڑا ضروری ہے. ادب جو ہے نا وہ ایک لمحے میں وہ سب عطا کر جاتا ہے جو شاید کئی سالوں کی ریاضت میں وہ چیز عطا نہیں ہوتی. ادب کا اتنا بڑا مقام. اب ادب میں ہمیں سیکھنا ہے کہ ادب کن کن چیزوں کا کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ادب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب، شیخ کے ساتھ ادب، مخلوق کے ساتھ ادب، اپنے نفس کے ساتھ ادب. ان تمام چیزوں کا ادب سیکھنا ہے. اللہ کے ساتھ ادب کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں جو ہمیں ملتا ہے اس کو صحیح معنوں میں پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کہلاتا ہے. یہ میں بڑا شارٹ کر کے اوور ویو صرف دے رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب وہ کیا ہے کہ آپ حضور کی سنت پر عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر. ابھی جیسے نماز کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. ادائے مصطفیٰ کا نام ہے نماز. اب آپ اگر نماز پڑھتے ہوئے کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ حضور کی ادائیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا شاید ویژن کچھ چینج ہو جائے نماز کے بارے کہ اتنے بڑے آقا کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، ہمارے آقا نے بھی ایسے کیا ہو، تو شاید اس عبادت اور اس کام کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے. تو اسی طرح سے ہمیں حضور کے احکامات کا ادب اس طرح سے کرنا ہے. خالی منہ زبانی جو ہے نا وہ ادب کہنا وہ کافی نہیں ہے. جو محبت ہوتی ہے نا وہ ثبوت مانگتی ہے. محبت کا یہ ثبوت ہے کہ جس سے محبت ہو جائے نا پھر اس کی ماننی پڑتی ہے. جب آپ مانیں گے تو پھر ہی محبت کا ثبوت ملے گا. اگر آپ منہ زبانی کہی جائیں گے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے شیخ کا ادب ہے. آپ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، شیخ آپ کو کوئی تربیت کرتا ہے، آپ کو کچھ سکھاتا ہے، کچھ بتاتا ہے، آپ اس پر من و ان اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، تو یہ شیخ کا ادب ہے. اسی طرح ہی اپنے نفس کے ساتھ جو ادب آپ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بھی سارا بتایا کہ اپنے نفس کی جو ہے نا وہ آپ نے مخالفت کرنی، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. تو اس طرح سے آپ اپنے نفس کا ادب بھی کر سکتے ہیں. اور ادب کیا کرتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عاجزی، ادب، یہ سب کنیکٹڈ چیزیں ہیں. صوفیاء جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ نرمی، شفقت کو بھی ادب کہتے ہیں. یہ ادب کا طریقہ کار ہے. اور ادب ہمیشہ پازیٹیوٹی سکھاتا ہے. انسان کی جو سٹرکچر ہے نا اس میں پازیٹیوٹی اس چیز سے آتی ہے. ادب ہوگا، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی تو پازیٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی، ورنہ نیگیٹیوٹی آئے گی. وہ حضرت اشفاق صاحب بڑا ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں، میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو پازیٹیوٹی کا کنسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے اور شاید یہ بات یاد بھی رہ جائے. وہ لکھتے ہیں کہ جب میں تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں گیا نا تو مجھے بڑا اپنے اوپر ایک زوم تھا کہ میں شہر سے پڑھ کے آیا ہوں اور یہ سارے جاہل ہیں یہاں پہ گاؤں میں. تو میرے دوست یار تھے سارے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک شرط لگا لی. یہ میں حضرت اشفاق صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بہت بڑے رائٹر ہیں، آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا مجھے زوم تھا، تو وہ دوست یار بڑے تیز تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو آج پھنسواتے ہیں
تو اسے میرے ساتھ شرط لگا لی کہ آپ اس طرح سے کریں، اگر آپ کی تعلیم بہت زیادہ ہے، آپ بڑا اچھا سیکھ کر پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ ایک یہ کام کریں کہ جو ہمارے گاؤں میں جو تائی نورا ہے، ایک انہوں نے کریکٹر کا نام لکھا ہے تائی نورا، روٹیاں لگاتی ہے سارا دن، دانے شانے بھونتی ہے، تو اس کے پاس چلتے ہیں، کوئی ایک نیگیٹو بات آپ اس سے نکلوا کے اگر دکھا دیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ بڑی اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے۔ کیا کرنا ہے کہ تائی نورا کے پاس جانا ہے اور اس سے کوئی نیگیٹو بات اس کے منہ سے نکلوا کے دکھا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ چلے گئے، جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم آپ سے آج کچھ سوال جواب کرنے آئے ہیں۔ تو وہ سادہ تھیں بالکل، تو وہ کہنے لگی بیٹا مجھے تو کچھ نہیں آتا جاتا، تو باقی میں کوشش اپنی کروں گی۔ اب اشفاق صاحب فرماتے ہیں میں بڑا ذہن لڑا کے، بڑے اینگلز دیکھ کے، سارے سوچ سمجھ کے، بڑے سوال سوچ سمجھ کے ایک سوال نکالا میں نے کہ اس کا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پازیٹیو جواب مل جائے، اس کا تو جواب ہی نیگیٹو ہے، کیسے پازیٹیو دیں گی جواب؟ تو میں صرف پازیٹیوٹی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے جا کر تائی سے پوچھا کہ تائی یہ بتاؤ کہ شیطان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب وہ سارے دوست بھی حیران ہو گئے کہ ظاہر ہے شیطان کو تو اچھا کوئی نہیں کہے گا، ظاہر ہے اس کے بارے میں تو کوئی نیگیٹو ریمارکس ہی ہوں گے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب سن کے دنگ رہ گیا، اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے۔ تو تائی نورا کہتی ہے کہ بیٹا اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، پر ایک بات ضرور ہے بڑا مستقل مزاج، کل بھی جس بات پر کھڑا تھا نا آج بھی اسی بات پہ کھڑا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بات سن کر نا تو میرے ہوش اڑ گئے کہ یار یہ بھی کوئی اینگل ہے۔ جیسے میں نے عرض کی نا کہ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے، کہ یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے یار۔ اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ شیطان کے بارے میں کیا کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ 10-12 ہزار ہمارے پاس ایسے الفاظ ہوں گے جو شاید ہم صرف اس کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن یہ ادب جو ہے ہمیں یہ سب سکھاتا ہے۔ اور جو وقت بالکل قریب ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں میرے خیال ہے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، میں صرف ان ساری چیزوں کو میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ شیخ کی نسبت اور شیخ کی نگاہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس سوچ کا آنا، اس کردار کا بننا، اس تربیت کا ہونا، یہ بغیر شیخ کی نگاہ کے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ لوگ نگاہ کے فیض کو نہیں مانتے۔ اکثر ہم نے دیکھا، کیونکہ ہمارا تو تعلق واسطہ پڑتا ہے، کہتے ہیں جی نگاہ میں کیسے کمال آ سکتا ہے، جی نگاہ میں کیسے جادو آ سکتا ہے۔ تو میرے شیخ کریم اکثر یہ بات کوٹ کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس اکثر جمعہ کی نماز کے بعد یا ویسے درگاہ پر لوگ آتے ہیں اور اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت اس پر کوئی دم کر دیجئے، اسے بری نظر لگ گئی ہے، یہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک تھا، بیمار تھا، دودھ نہیں پی رہا، کمزور ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے، بری نظر لگ گئی۔ اسی طرح سے گاؤں میں ہمارے علاقوں میں لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری جو بھینس ہے وہ دودھ نہیں دیتی، اور ایک ٹرم وہاں استعمال ہوتی ہے، شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو، کہ جب بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ مہ نہیں ملتی، سرائکی میں بھینس کو مہ کہتے ہیں، تو اس کی جو ٹرم ہے وہ کہتے ہیں کہ مہ نہیں ملتی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اس کو بری نظر لگ گئی۔ تو میرے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ بری نگاہ میں اتنا اثر ہے کہ وہ ایک صحت مند بچے کو بیمار کر سکتی ہے، اور ایک دودھ دیتی ہوئی بھینس جو دودھ دینا بند کر گئی ہے، وہ بری نگاہ میں اتنا اثر تھا کہ صحت مند کو بیمار کر دیا، تو کیا اچھی نگاہ میں یہ کمال نہیں ہو سکتا کہ وہ بیمار کو صحت مند کر دے؟
وہ ایک جو دودھ نہیں دے رہی وہ دودھ دینا شروع ہو جائے، تو کیا اچھی ایک بزرگ کی نگاہ میں، صوفی کی نگاہ میں کیا یہ کمال نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اور میں عرض کروں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور دعا فرماؤ کہ مہ نہیں ملتی، مہ نہیں ملتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کان میں جا کر نا ایک میرا پیغام دینا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو یہ پیغام دینا کہ اساں تاں ملن واسطے ترس دوں، تو کیوں نہیں ملتی؟ تو اس نے جب جا کر اس کے کان میں یہ پیغام دیا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں بھی جب ایسا وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے کان میں جا کر یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگ تا ملن کو ترس دن، تو کیوں نہیں ملتی؟ تو وہ پھر دودھ دینا شروع کر دیتی۔ تو عرض یہ ہے کہ جو نگاہ ہے نا، نگاہ کا فیض ہے، اور وہ فیض ملتا ہے تو پھر یہ تربیت کے مراحل مکمل ہوتے ہیں۔ انسان اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے، انسان کی عبادتیں جو ہیں وہ کامل عبادتیں بن جاتی ہیں، انسان کی ریاضت جو ہے وہ کامل ریاضت بن جاتی ہے، اور یہ شیخ کی نگاہ سے ہوتا ہے۔ نگاہ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ نگاہ سے، نگاہ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں شیخ کی نگاہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا سکے کہ ہم اپنے شیخ کی قربت حاصل کریں اور ہم اس کے ذریعے ان سب چیزوں کو حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اہل طریقت کا جو خانقاہی نظام تربیت ہے اس پر کچھ تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہوگی، اور کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں علی سعد صاحب کا اور شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپرچول اسٹڈیز کا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے شیخ کریم کی اس مسند پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو کچھ باتیں پیش کر سکوں۔ میری دعا ہے اس اسٹڈی سینٹر کے حوالے سے کہ اللہ پاک ادھر سے لاکھوں کی تعداد میں جو یہاں پہ طالب علم آئیں وہ تصوف کی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے جائیں اور اپنے شیخ کا، اپنی نسبت کا نام ہمیشہ روشن کریں۔ میں آپ کا والدی کا شکر گزار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم تسلیما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک عالم، اننی فی ظاہر مغرق، خذ یدی ساحل ما اشکالا، دایا بھگ کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتم، بکر دعوت امرت کنی و قبول، مدست نام یار رسول۔ یا میرے مالک جو کچھ یہاں پڑھا سنا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی طالب علم یہاں موجود ہیں میرے مالک، ان کو تصوف کی تعلیمات سے بہرہمند فرما مالک، ان پر تصوف کی تجلیات کو روشن فرما میرے مالک۔ اس اسٹڈی سینٹر سے جو طالب علم یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جا رہے ہیں میرے مالک، ان پر اپنا خصوصی کرم فضل فرما، ان کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، مزید ان پر کرم فضل فرما۔ جو خدمات یہاں تصوف کی پیش ہو رہی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فضل فرما۔ الہی رحم بہر مصطفیٰ کن، محمد یک نظر بہر خدا کن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی اجمعین برحمتہ۔